बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ को आउट करने वाले सारे किरदार आउट हो गए हैं और चीज़ें वापस नवाज शरीफ के हाथ में आ गई हैं। कंट्रोल हर चीज़ का नवाज शरीफ के हाथ में है। और क्या खिचड़ी पक रही है दुबई में? क्या सिर्फ इलेक्शन का प्लान हो रहा है अक्टूबर नवंबर में जो होने हैं, या कहानी कुछ और है? और आरिफ अलवी साहब भी इमरान खान को धोखा दे गए हैं या मासूम आदमी हैं? और जनाब फ़िरौक नसीम साहब की फिर एक मरतबा एंट्री हुई है। ख़तरे की घंटी है मेरे हिसाब से। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को सोचना चाहिए। लेकिन इन सब बातों से पहले आज के जो ज़रूरी चीज़ है वो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग। आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान कर दिया था, वो तो गुज़िश्ता फ्राइडे को ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मंगल को तक फैसला हो जाएगा। तो वैसे भी अब 2 वर्किंग डे हैं, आज और कल 2 दिन हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की डिटेल आई है, पता चला है कि क्या कार्रवाई होगी, तो सिर्फ यही एक केस है मिलिट्री कोर्ट्स का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है एजेंडे पर। तो ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी करके देख लें। वैसे तो उन्हें बहुत सारे पैगामात मिल चुके हैं और आई एम श्योर कि वो पैगामात को बहुत अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद पैगामात देने के बड़े माहिर हैं। उन्होंने, आप सबको याद होगा कि बताया था कि मैंने ये जो जज को साथ बिठाया हुआ है जिन पर इल्ज़ामात लग रहे थे और रेफरेंस भेजे जा रहे थे, करप्शन के इल्ज़ामात थे, तो मैंने इन्हें जो साथ बिठाया है, ये मैंने एक खामोश पैगाम दिया है। तो इस मरतबा खामोश पैगाम नहीं है, लाउड एंड क्लियर पैगाम है कि जनाब जुडिशरी जो है हमारी, वो कौमी मुफाद के बजाय ज़ाती मुफादात में काम कर रही है। और 9 मई के मुलव्वस जो लोग हैं उस वाक़े में, उस दहशतगर्दी में, उस शरपसंदी में, उनमें से भी किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और उसके हैंडलर्स, उनके सपोर्टर्स, सहूलतकार और मास्टरमाइंड्स, किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर कट सुना दिया गया है। तो चीफ जस्टिस साहब भी समझदार आदमी है। आई एम श्योर कि वो जिन लोगों ने उसमें अपना रोल प्ले किया है, जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, उनकी फेवर करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आप देखें ना, प्रॉब्लम किसको आ रही है? ये मिलिट्री कोर्ट से सारी तकलीफ हो रही है इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब खुद और उनके साथी फंस रहे हैं। वही लोग हैं मेनली जो करने वाले हैं। अच्छा, जवाद अस ख्वाजा साहब को, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही में रहे हैं, और वो ऐसे शख्स हैं जब उन्हें अपने पूरे दौर में ये चीज़ नहीं ख्याल आई कि आइन में मिलिट्री कोर्ट्स भी मौजूद हैं। और इमरान खान साहब के दौर में कोई 20-25 लोगों को सजाई हुई है मिलिट्री कोर्ट से, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब जब अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले और ख़ुद इमरान खान साहब और उनके घर वाले सब फंस रहे हैं, तब उन्हें परेशानी हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में हियरिंग जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अच्छा, लोगों को मारना, इमलाक जला देना, आर्मी की इंस्टॉलेशंस पर हमला करना, एयरपोर्ट्स पर एयरफोर्स के जो एयर बेस है उस पर हमला करना, उसमें कोई मसला नहीं है। खैर है, बंदे मर जाएं, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए तो उन पर पथराव करना, लाठी चार्ज करना, पेट्रोल बम फेंकना, खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन इन दहशतगर्दों को, इन शरपसंदों को पकड़कर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, और वो भी इस सूरत में जब रूटीन में ट्रेडिशनल हमारी जो कोर्ट्स हैं वो उसको सुनने को तैयार ही नहीं है, उस पर कुछ किसी को इंसाफ के कटहरे में खड़े करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये कुछ तो होगा, या फिर ये बदल दें। मतलब मैं तो उसके खिलाफ हूँ, मैं पर्सनली मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में नहीं हूँ सिविलियंस के लिए। लेकिन ये कैसे होगा? मेरे ना करने से तो, मेरी पसंद नापसंद से तो नहीं होगा। मैं उसके खिलाफ बात कर सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ कैंपेन चला सकता हूँ, लेकिन ये हुकूमत के करने का काम है, ये पार्लियामेंट के करने का काम है। तो इमरान खान साहब के पास जब मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी इन द सेंस कि वो वहाँ बैठे हुए अपनी मर्ज़ी से कवानीन पास करा लेते थे, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब की खिदमात हासिल करके, तो ये काम भी कर लेते। लेकिन वो तो 20 साल के लिए आए हुए थे, उन्होंने तो रूल करना था इस मुल्क पे फॉरएवर। उन्होंने तो, जो उनकी नज़र में बुरे लोग थे, जो उनकी नज़र में करप्ट थे, जो उनकी नज़र में इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं थे, उन सबको पता ना वो चाइना वाला हाल करना था और इस किस्म के उनके प्लान्स थे। तो उन्होंने ये मामलात कहाँ ख़त्म करने थे, वो तो खुद इसके पैरोकार थे, इसके हामी थे। तो बहरहाल अब वो भुगत रहे होंगे। मसला ये है कि हुकूमती हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि कल के दिन में, आज तो ज़ाहिर है उन्होंने बोलना ना, कल जब हुकूमती बारी आएगी अपने दलाइल देने की,
تو اس میں وہ جو ویڈیو ایویڈنسز ہیں سارے وہاں پہ جو کیسے آگ لگا رہے ہیں، کیسے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کیسے جلا رہے ہیں، خصوصاً 2 بلڈنگز کو، ایک لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس اور دوسرا GHQ راولپنڈی، یہاں پہ جو شرپسندی ہوئی ہے، جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو آگ لگائی گئی ہے، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس کی ویڈیوز بھی عدالت کو دکھا دی جائے تاکہ ذرا سمجھ آ جائے گی نا، بات تھوڑی سی کلیئر ہو جائے گی کہ کن لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے اور کن کو ریلیف دینے کے بارے میں یا جن کے لیے ریلیف مانگا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں، تو یہ سارا ہو جائے گا۔ تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ عدالت جو ہے بس شاید اتنا سا کر دے کہ ہماری عدالتیں لوور کورٹس جو ہیں وہ جب لوگوں کو ہینڈ اوور کریں ملٹری کورٹس کے لیے تو کچھ SOPs کا خیال رکھیں کہ کیسے ان سے کیا آرگیومنٹس ہونے چاہیے، یا انٹرنل جو ہیئرنگ ہونی ہے وہ کس لیول پر جانی چاہیے، کیا پروف دیکھنے چاہیے، وہ FIR کی صورت میں ہو، وہ انیشیل انویسٹیگیشن کی صورت میں ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو پھر ٹھیک ہے، جو ثابت ہو جائے، جو انہیں لگے کہ یہ جا سکتا ہے وہ اس کو پھر بھیج دیں۔ میرے خیال میں تو میکسیمم یہی ہوگا، اس سے زیادہ کی شاید اب گنجائش نہیں ہے۔ اگر تو عدالتیں خود کام کر رہی ہوتی ٹھیک ٹریک پہ تو شاید ان کے پاس گنجائش ہوتی، لیکن اب میرے خیال میں ان کے پاس یہ گنجائش نہیں رہی ہے، چونکہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور اب چیزیں نواز شریف کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں۔ وہ نواز شریف جس کو پاکستان سے نکال کر سب لوگ سوچتے تھے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو گیا ہے، اس کے نام پر وہ شیخ رشید صاحب جیسے جو ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ جمع تھے نا، وہ کہتے تھے ان کی تصویر پر ان کے نام پر کراس لگ گیا ہے، ختم ہمیشہ کے لیے گیا۔ اب وہی نواز شریف جب دبئی اور سعودی عرب جا رہا ہے تو سب کچھ وہ ایسے ایک اس کے گرد گھوم رہا ہے، مطلب وہ اب وہاں پر جمع کون ہے؟ جو حکومتی سائڈ سے ہیں وہ تو چلے ہوں گے، نواز شریف صاحب خود ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں وہاں پہ، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں، اچھا اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اچھا جی وہ جائیں گے، تو محسن نقوی صاحب وہاں آلریڈی پہنچ گئے ہیں، فیصل نصیر صاحب، اچھا کچھ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، فیصل نصیر صاحب وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو وہاں ہو رہی ہیں وہاں ظاہر ہے پھر دعا تو کریں گے، آئی ایم شیور جب حج کے لیے گئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، باقی بھی پاکستانی اور دنیا بھر سے جو لوگ وہاں پہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج، ان کی دعائیں، ان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو لوگ گئے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں گے۔ ویسے تو انہوں نے ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو فلائٹ جا رہی ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے پاکستان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تو حضور کوئی ہم سے بھی دعا کرا لیا کریں، کبھی ہم بھی گناہ گار بندے اس رب کے، تو کبھی سمجھ گئے نا اسحاق ڈار صاحب، صرف ٹیکس ہی لگائی جا رہے ہیں، کوئی دوسری طرف بھی آ جائے، کچھ سوچیں، پیسے آنے ہیں، کوئی سوچ لے، کوئی اچھا کام بھی سوچ لے۔ بہرحال وہاں پر آصف زرداری صاحب کی بھی موجودگی، یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی ہے اصل میں؟ یہ سب لوگ جب ملیں گے تو موسٹ پرابلی جو الیکشن پلان ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کے خیال میں، اکتوبر یا نومبر میں جو الیکشن پلان ہو رہا ہے اس کی پلاننگ ہوگی کہ یہ کیسے لڑا جائے گا، اچھا وہ آپس میں مل کے لڑنا ہے، کیا اس کے ارینجمنٹس ہونے ہیں، اور سب سے اہم چیز ہوگی نگران سیٹ اپ جو اگست میں آنا ہے، امید ہے کہ اگست میں آ جائے گا۔ تو اس نگران سیٹ اپ میں کس کو کہاں کیا پوزیشن ملے گی؟ ابھی تک کی اطلاعات میں جو بڑے بڑے نام سامنے آ رہے تھے، جس میں وہ تھے محسن بیگ صاحب، میاں عامر صاحب اور گوہر اعجاز صاحب، اب کافی حد تک یہ جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں نام، اور کچھ نئے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا وہ نام تھوڑا سا اور کنفرمیشن آ جائے تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، کچھ نئے نام بھی آتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ سارے بڑے سارے جو ہے نا جو ڈیسیژن میکرز ہیں، اور یا جن کی ظاہر باقی جو ڈیسیژن میکر اگر کوئی وہاں نہیں بھی گیا تو کانٹیکٹ میں ہوں گے لازمی، وہ آج کل آپ کو پتہ ہے فون شون کتنے آسانی سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے وہاں پر ہوں گے اور وہ آپس میں بات چیت کر کے ڈیسائیڈ کر لیں گے اگر الیکشن ہونے ہیں تو، کیونکہ مجھے تو ابھی بھی نہیں یقین، پتہ نہیں کیوں، آئی ایم سوری، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ابھی ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر میں، لیکن بہرحال اگر ہونے ہیں تو اس کے لیے ساری تیاریاں ہونی ہیں۔ بہرحال نگران سیٹ اپ تو آنا ہے، تو نگران سیٹ اپ کی تو تیاری کرنی ہے، اور نواز شریف صاحب نے واپس بھی آنا ہے پاکستان، اگر ابھی فوری نہیں بھی آتے، کچھ لوگوں کا تو خیال تھا جب وہ لندن سے چلے ہیں تو اب
ہماری منزل پاکستان ہی ہوگی میاں صاحب کی، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بھی فی الحال پاکستان نہیں آتے، دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں یا کہیں اور سٹے کرتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان تو آنا ہی ہے۔ ان کے جو نااہلی والا مسئلہ تھا وہ تو کسی حد تک حل ہو گیا ہے۔ سینٹ نے پہلے بل پاس کر دیا تھا، قومی اسمبلی نے بھی پاس کر دیا ہے۔ صدر صاحب جو کہ اس میں کوئی 14 اور 10 کوئی 24 دن لگا سکتے تھے اس کو ڈیلے کرنے میں، وہ چلے گئے ہیں حج کرنے۔ ہاں، صدر صاحب بھی اپنے بڑے سارے وفد کے ساتھ، کوئی 50+ لوگوں کا کہا جا رہا ہے، ان کو لے کر حج کرنے چلے گئے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عبادات اور دعائیں قبول فرمائے، اور خصوصاً پاکستان کے حق میں اور ہم سب کے حق میں۔ صدر صاحب بھی وہاں ہوں گے، تو ان کی غیر موجودگی میں وہ جو صدر صاحب نے تھوڑا سا لٹکانے کی گنجائش تھی ان کے پاس، ویسے تو وہ بہت سکون میں آ گئے ہیں نا، ابھی پچھلے دنوں جیسے انہوں نے سائن شائن کیا گیا اور سائن مزیدار، وہ کہا نا میرا کوئی تعلق نہیں، وہ آئی ایم شیور وہ جو ہے نا بند کمرے میں، مطلب جو سارے لوگ نا سن لیں کیمرے سے ہٹ کے، وہ اکثر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا کرتے ہوں گے کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، یہ ریہرسل کے طور پہ نا، یا تھوڑا سا بندے کو اپنے آپ کو بھی تو تسلی دینی ہے، وہ کر چکے ہوں گے اس طرح سے، تو وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ یہ کوئی انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ ایک خیال تو یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ حج پہ جانا، عمران خان صاحب کے خیال میں تو آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت گئی اس کے بعد وہ جلسے شلسے کرنے نکلے تو وہ کہتے تھے یہ کوئی وقت ہے عمرے پر چلے گئے ہیں، میرا بھی تو دل کرتا ہے میں یہاں ہوں، یہاں بڑا جہاد ہو رہا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ اپنے اس جلسے میں کھڑے ہو کر شور مچانا، تقریر کرنا، ڈانس کرنا، انجوائے کرنا، ان سب چیزوں کو، لوگوں کو برا بھلا کہنا، اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھتے تھے، ان کے خیال میں یہ زیادہ ضروری تھا۔ خیر ان کے خیال میں تو اور بھی بہت کچھ تھا، ان کے خیالات آہستہ آہستہ شاید تبدیل ہو ہی جائے۔ ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کے خیالات ٹھیک نہیں تھے، یا ان کے اندازے ٹھیک نہیں تھے، جو ان کے انالیسس تھے، جو انہوں نے ان کی جو پروجیکشنز تھیں، جو ان کا خیال تھا کہ کچھ ہوگا، وہ اس طرح سے نہیں ہوا، چیزیں کافی ڈفرینٹ ہو رہی ہیں۔ تو عارف علوی صاحب کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں دیا انہوں نے، وہ انہیں پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، میکسیمم اگر وہ اتنا لٹکا بھی لیتے، ویسے تو ابھی بھی جو پہلے بھی انہوں نے سائن کیا اس پہ کون سا کسی نے ان کو پوچھ لیا۔ عمران خان صاحب نے بھی گلہ تک نہیں کیا کہ علوی صاحب، یہ وہی صدر علوی صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا جو وہ اٹھا کر بھاگے تھے آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن لے کر، اور آگے تھے لاہور عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے، اور شو یہ کرا رہے تھے کہ میں نے عمران خان صاحب سے ان کی منظوری لی ہے، اس پر مشاورت کی ہے۔ بلے بھائی بلے، مطلب چلیں اب وہ چکے، اب تو ساری چیزیں کلیئر ہو ہی گئی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کہاں ہے، اب تو معاملات اور طرف جا رہے ہیں۔ عید میں بھی 2 دن رہ گئے ہیں، مطلب چھٹیاں تو شروع بس، اور 3 دن رہ گئے ہیں، تو ہمارا خیال تھا کہ عمران خان صاحب شاید عید کی چھٹیاں اندر ہی گزاریں، اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایسی چیزوں کی امید ہے۔ تو ابھی 2-3 دن ہیں، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ہمارے باقی جو لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کر یہاں پلان، وہ وہاں بیٹھ کر پلان کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک چھوٹی سی چیز اس میں ہوئی ہے، فروغ نسیم صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے اپنا وکیل مقرر کر لیا۔ مطلب کچھ چیزیں نا سمجھ نہیں آتی ہیں، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ میں سے کافی لوگوں کو ویسے سمجھ آ بھی گئی ہوگی، لیکن میرا خیال تھا کہ اب اس سٹیج پر جب یہ حکومت جا رہی ہے اور کیئر ٹیکر حکومت نے آنا ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو تھوڑے دن اور برداشت کر لینا چاہیے تھا۔ مطلب اتنی کون سی مصیبت پڑ گئی تھی ان پر کہ فروغ نسیم صاحب کو ہی اپنا انہوں نے وکیل بنا لیا۔ پورے ملک میں کوئی وکیل نہیں ملتا ان کو، مطلب ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کی ریپوٹیشن ہے، جو جس طرح سے وہ ٹیگ ہوئے ہیں، کیا کمال کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب بھی نا۔ پھر انہیں لوگ جس چاچو اور جو کچھ کہتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب آپ کے ہاتھ میں کافی ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ خیال کر لیا کریں یار، لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ ہم کوئی، میں پرٹیکولر پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوری حکومتیں، جو بھی پارٹیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کی حکومت ہو، وہ فیصلے کر رہے ہوں، یا کم از کم ہمیں تو لگے، نظر تو آئے نا کہ یار یہ حکومت ہے اور یہ کچھ کر رہی ہے، تاکہ ہمارا اس جمہوریت پر، اس سیاسی نظام پہ ہمارا جو یقین ہے وہ مضبوط ہو، اور ہمیں لگے کہ ہمارے نمائندے جنہیں ہم بھیجتے ہیں، جو حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہمارے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں۔ شکریہ۔